अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मखसूस नशस्तों के फ़ैसले के बाद बिल आखिर सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं थी, आज सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी उनका जो एक अमल था वो मुकम्मल हो चुका है और अब वोटिंग का अमल और जो गैर सरकारी नताइज हैं वो भी हमारे सामने आना शुरू हो गए। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात PTI की जानिब से, जो PTI के नाराज़ रहनुमा हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और एक उम्मीदवार की जानिब से विड्रॉ ना करने के बायस ये जो वोटिंग का अमल था वो भी हुआ। इससे हटके अगर हम बात करें तो PTI के जिन जमातों से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो JUIF हो, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, लेकिन सेनेट इंतखाबात में किसी हद तक हमने देखा कि उनका PTI का उन जमातों के साथ इत्तेहाद जो है वो हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद के बाद वफाक में भी इन जमातों के साथ बात हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अलावा जो वफाकी हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है या वफाकी हुकूमत की जो मुख्तलिफ जो उनके फ़ैसले हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा या फिर चीनी इम्पोर्ट करने के हवाले से जो इशूज़ हैं, वो इशूज़ जो हैं वो भी इस वक्त काबिले अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं उन पर ना सिर्फ पार्लिमान के अंदर बल्कि बाहर भी बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कुछ इत्तेहादी रहनुमाओं की जानिब से कि वो फ़ैसले जो हाल ही में किए गए या अब किए जा रहे हैं वो काबिले अफसोस हैं कि पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई, अब इंपोर्ट की जा रही है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों पर भी तनकीद सामने आ रही है। फिर एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आज सेनेट के इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस हवाले से हमने देखा कि बहुत सी मुशावरती इजलास भी हुए, सूबे के अंदर भी बातचीत हुई। फिर हमने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, JUI या नून लीग का एक इत्तेहाद भी इलेक्शन की सूरत में सामने आया। मखसूस नशस्तों पर होने वाली तनकीद से लेकर PTI के साथ इत्तेहाद के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, सर आप बतौर सीनियर सियासतदान क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें यही ऑप्शन था या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए गए? देखिए, आपको भी पता है कि KP बलूचिस्तान में खासकर बट ओवरऑल सेनेट में ये एक बड़े अरसे से इशू रहा है कि जहां हॉर्स ट्रेडिंग खरीदो फरोख्त होती है मेंबर्स की और कई करोड़ों में एक एक वोट जो है वो बिकता था और उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो नाराज होती थी। खासकर वो जो कि जिनके मेंबर्स जो हैं वो बिक जाते थे। इमरान खान साहब ने तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे स्टैंड लिया था कि जी ओपन वोटिंग होनी चाहिए। ओपन हो नहीं सकते अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका यही तरीका है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेजॉरिटी दिखाएं और ये फैसला कर लें कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देनी। और उसका एक ही तरीका है कि भाई जितनी आपकी बनती हैं सीटें उतनी ही आप जो है वो कैंडिडेट्स खड़े करें ताकि तमाम के तमाम जो हैं वो अनअपोज्ड आ जाएं, क्योंकि उसके बगैर जो इलेक्शन होता है और फेयर इलेक्शन होता है उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इस सारी चीज को रोकना। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि सब पार्टीज ने ये फैसला किया कि हमने मिलके इलेक्शन करना है। अब डिसेंटिंग वॉइसेस आती हैं जो जिसको टिकट नहीं मिला या जो डिस्कंट्रोल उस लिहाज से है कि जी मुझे एक पोजीशन मिलनी चाहिए थी और मेरा ज़्यादा हक है, तो वो तो हर वक्त होता है। लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज वो भी इशू अंडर कंट्रोल आ गया। सो इट विल बी अ गुड थिंग कि जो है मिलजुल के ये इलेक्शन हो। लेकिन नवीद कमर साहब, जो जेस्चर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम आप समेत तमाम जमातों ने दिया है, आप समझते हैं कि इसको ये एक मिसाल जो है वो वफाक में भी दी जा सकती है या इसके बाद कोई बातचीत का दरवाज़ा भी खुल सकता है, कोई बातचीत PTI के साथ हो सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा एक लिमिटेड पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन हुई है।
بلکہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ ایون کے پی کی جو اسمبلی کا فیوچر ہے اس میں نیسسریلی یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی ہیں، آپس میں کوآرڈینیشن ہے اور کوئی راستے نکالتی ہیں جہاں ضرورت پڑے. سو دیٹ از دا پازیٹیو پارٹ آف اٹ. لیکن ساتھ ساتھ دونوں سائڈس یہ اسرٹ کر رہی ہیں کہ جی ہم آگے جا کے ہم اپنی پوزیشنز رکھیں گے. فار ایگزامپل یہ ایشو آ رہا ہے کہ ول دیر بی نو کانفیڈنس ووٹ کے پی اسمبلی میں، تو اس کی بھی اس وقت تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا ون وے اور ادر کہ جی نہیں اب ہم نے کوآپریٹ کیا آپس میں تو کچھ نہیں ہوگا. وہ جیسے جیسے حالات چینج ہوں گے تو اس لحاظ سے ہی سچویشن ڈیولپ ہوگی. تو مطلب وہ نو کانفیڈنس والا آپشن ضرور موجود ہے سر، لیکن استعمال کب ہوگا یہ وقت بتائے. نہیں وہ ہوتا ہے، ابھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں، نمبرز گیم کیا بنتی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ ایون آج کی جو کوآرڈینیشن تھی اس میں جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے دو وہ آزاد نام سے ہی وہ ووٹ دے رہے ہیں، لیکن اکثریت اس سائڈ پہ تھی، اور جو سو کالڈ اپوزیشن ہے جو باقی جماعتوں کا جو کولیشن ہے وہ جو ہے اس کے نمبرز اس لحاظ سے کم تھے. سو اف دیٹ چینجز تو پھر اس پہ آگے دیکھا جائے گا. لیکن نوید قمر صاحب، حال ہی میں ہم نے یہ جو چینی امپورٹ کرنے کا ایک معاملہ تھا اس کی ڈسکشن ہم نے پارلیمان کے اندر بھی دیکھی، باہر بھی ہم نے تنقید ایک اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی ان کی بھی ایک آرا جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی اور اس کے بعد اب امپورٹ کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی سر اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں میں اپنا ویو پوائنٹ ضرور اس میں دے دوں. پہلے چیز یہ کہ خرابی اس بات میں ہے ہی نہیں کہ امپورٹس ہو. جب اوپن ٹریڈ ہوتا ہے تو ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں امپورٹس بھی ہوتی ہیں. یہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ ہی غلط ہے. دیکھیں حکومت کو اس ساری چیز سے باہر ہونا چاہیے. اب میرے خیال میں کہ پاکستان میں کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا، پروڈیوسر کو بھی فائدہ ہوگا، جو فارمر ہے جو کہ را مٹیریل شوگر کا استعمال پرووائڈ کرتا ہے، سب کو ہوگا اگر حکومت. اب آپ کبھی بھی مارکیٹ کو اس لحاظ سے کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایک پرائس فکس کی. آپ کو یاد ہے کہ یہ جوڈیشری نے بھی ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا اور بری طرح سے فیل ہوا تھا. آپ فکسیٹڈ کیوں ہے؟ ایک تو شوگر اتنی کوئی اسٹیبل چیز نہیں ہے کیونکہ آٹا وغیرہ جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. شوگر تو از ناٹ یور لائف اور ڈیتھ ایشو. اس کو اس میں سے ہاتھ نکالیں، جہاں مارکیٹ جا کے اسٹیبلائز ہوتی ہے وہاں آپ اس کو اسٹیبلائز کریں. باقی ایشو رہا کارٹیلز اور مونوپولیز کا، تو آپ کی کمپٹیشن کمیشن کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ یہ اتنا آبویس کارٹلائزیشن کو بھی بریک نہیں کر سکتی تو پھر تو خواہ کی تنخواہیں لے رہی ہے نا. اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی کہ کارٹیلز کو ختم کریں. باقی پرائسز جو ہے وہ مارکیٹ نے فکس کرنی ہے، وہ مارکیٹ کو کرنی. لیکن سر پھر اس کے ساتھ ایک تنقید تو حال ہی میں جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ کا کیبنٹ کا حصہ تھے، تو اس وقت بھی زرداری صاحب جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے. آپ اس وقت کابینہ میں شامل تو نہیں ہے سر، لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ نے کوئی حکومت کے ساتھ بات کی ہے بطور اتحادی جماعت؟ ناظر دیکھیں، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو سوشلسٹ ماڈل پہ چلانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو آپ ہر چیز پہ پرائس فکس، گورنمنٹ ایک لسٹ بنا لے پیٹرول آج اتنا کا ہوگا. ہم یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں نا اس میں تو کھاتے ہیں. اس وقت جو تنقید اس حد تک تو درست ہے کہ گورنمنٹ اتنے ٹیکسز بڑھا دیتی ہے کہ باہر مارکیٹ میں اگر پرائس گرتی بھی ہے انٹرنیشنلی، کیونکہ پیٹرول آپ خود تو نہیں پروڈیوس کرتے نا، پیٹرول تو آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو جو دنیا کی پرائس ہوگی وہی ہوگی نا. گورنمنٹ بیٹھ کے نہیں سوچتی کہ آج چلیں اوپیک والی پرائس جو ہے وہ اتنی ہوگی. جو اوپیک فکس کرتا ہے وہ اوپیک کی پرائس ہوتی ہے. آپ نے اپنے ٹیکسیشن سے اس کو اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو کریں. اس وقت آپ کے پاس کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے وہ گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ سبسڈی ادھر ٹیکسیشن سے دیں،
تو پھر آپ نے اس کو باقی یہ ضرور ہو رہا ہے اس وقت جو ایکچولی جس پہ تنقید ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے ریونیوز جو ہیں دوسری سائڈوں سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے قیمت ایز اٹ از 100 روپے تو آپ نے ادھر سے اٹھا لیا ٹیکسیشن کا، تو جو لیٹر کی قیمت ہے وہ تو آدھی سے زیادہ وہ ٹیکس میں جاتی ہے نا، تو گورنمنٹ کو ادھر دیکھنا چاہیے بجائے اس کے باقی جو امپورٹ پرائس ہے وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو جو پرائس ہوگی وہی چلے گی۔ سر حال ہی میں یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا اس پہ کچھ خطوط لکھے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، پھر اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے بھی، اسپیکر صاحب کو، اس حوالے سے سر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر تو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے، کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے؟ میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ میرا تو خیال ہے کہ اس حکومت کو سوٹ کر رہا ہے کہ یہی کنٹینیو کرے اور کوئی نیا نہ اپوائنٹ ہو۔ یہ تو پھر اب اپوزیشن کو سوچنا چاہیے نا کہ اس میں تھوڑا سا پریشر ڈالیں کہ نئے سرے سے پروسیس شروع ہو۔ اگر آپ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرو گے تو پھر یہ بیٹھے رہیں گے، پھر فیصلے بھی آپ دیکھنا ہے کس قسم کا ہے۔ سر یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو سر کیا سوٹ کرتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نئی چیف الیکشن کمشنر آنے چاہیے؟ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو فیئر بات ہو وہی ہو۔ سو ہمارا خیال ہے کہ پروسیس کو تو چلنا چاہیے، لیکن اگر پروسیس کو چلانے کے لیے جو کنسلٹیز ہیں ان کے بیچ میں ہوگا نا، پیپلز پارٹی تو بیٹھ کے اس پہ ایڈیٹوریل تو لکھ سکتی ہے، لیکن ایکچولی کام تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے کرنا ہے نا۔ بالکل بالکل سر، لیکن سر اسی تناظر میں اب آپ کے علم میں ہوگا کہ بیچ میں کچھ خبریں زرداری صاحب سے متعلق آئیں جن کی تردید ہو چکی ہے، لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کی ہم نے کچھ روز قبل بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم اسی اسمبلی کے دوران کسی بھی وقت پیش ہو سکتی ہے۔ بطور اتحادی جماعت سر آپ کو کچھ علم ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ واقعی کوئی حکومت ارادہ رکھتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کا؟ نہیں، نہ میرے علم میں نہ ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے، نہ کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے کچھ لوگ اپنا چورن بیچنے کے لیے ہر قسم کی خبر فلوٹ ہوتی ہے، پھر کبھی شوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کبھی اس پہ کچھ دن تک چلتی ہے، پھر آپ کے ٹاک شوز بھی چلتے ہیں، آپ کے اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھی تبصرے ہوتے ہیں، لیکن جب تک کوئی سبسٹینٹیو چیز نہیں ہے تب تک یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ نوید قمر صاحب، یہ میں منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں سر کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت پیش کی جا سکتی ہے۔ تو میں جو ایکچوئل آپ کو سچویشن آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی چیز آتی نہیں ہے، کوئی مسودہ سامنے نہیں آتا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتی اکراس پارٹیز، تو پھر فضول ہی بات ہوئی نا۔ اچھا سر، ایک سوال جو آپ سے کئی مرتبہ ہوا بھی ہے، کئی لوگوں نے آپ سے سوال کیا ہے، وہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ کب بننے جا رہی ہے، اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں، یا گیلانی صاحب نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ یا تو ہمیں حکومت کا حصہ بننا چاہیے یا حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے، تو کیا قیادت کو سر اس طرح کی تجویز دی گئی ہے یا دوبارہ حکومت نے آپ کو کوئی دعوت دی ہے کیبنٹ میں شامل ہونے کی؟ خود یہ ایشوز ریز کرتے ہیں، فلوٹ کرتے ہیں، پھر آپ ساری دنیا سے تبصرے لیتے ہیں، پھر ساری دنیا جو بھی دیتی ہے اس کے بیسس پہ آپ فردر انالیسس کرتے ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں ہے ایسا، کوئی ایسا ڈسکشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا آفر ہے، نہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انڈیکیشن دی ہے کہ ہم یہ آفر آیا تو ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر تو یہ بس ایسے ہی گپ شپ کی بات ہے نا۔ اب I'm sorry you are asking me one after another issues جو کہ گپ شپ والے ہیں، تو this cannot be a serious commentary on. اچھا نوید قمر صاحب، سر ایک آخری مختصر سوال ہوگا جو ہم سیاسی استحکام کے حوالے سے ملک میں بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور اب وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ سر سیاسی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر چیلنجز اپنی جگہ، لیکن یہ سیاسی استحکام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بات چیت ہو یا کمیٹی جو پہلے بنی تھی اس کو دوبارہ فعال کیا جائے؟ دیکھیں I don't know، میں تو حیران ہوں
کہ اگر پی ٹی آئی نے ابھی تک بھی یہ سبق نہیں سیکھا کہ ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حکومت کو یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی انڈر پریشر آتی ہے، بٹ ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ عمران خان صاحب کے حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ ڈٹرمن ہوتی جا رہی ہے. ہر دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دن آئیں گے فلاں دن آئیں گے، پھر پوسٹ پون کر دیتے ہیں، پھر اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں. نان سیریس طریقہ ہوا نا. اس طرح سے تو نہیں، ملک کے لیے تو خراب ہے ہی، بیکاز وہ یہ جو پکچر جا رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. پاکستان جو ہے ہر وقت انڈر سیج اس لحاظ سے ہے، بٹ اس سے ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. کوئی گورنمنٹ نہیں ٹاپل ہو رہی، کوئی چینج نہیں آ رہی، نہ ہی اگر یہ سڑکوں پہ آ بھی جاتے ہیں تو اس سے بھی کوئی اس قسم کی چینج آئے گی، کیونکہ وہ مومنٹم نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے. اور بار بار لوگوں کو موبلائز کر کے اور ان کو تھکا دینا جو ہے وہ بھی تو کوئی سیاسی عقل مندی نہیں ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ٹھیک ایٹ ہے. دی اپروپریٹ ٹائم اف اٹ ڈز. ادروائز پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ پلیز اس میں اپنا رول پلے. چل ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب بہت شر وقت نکالنے کا تھینک یو سو مچ. ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ ٹکٹس کے معاملے پر کچھ رہنما ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، ان میں سے جو ناراض رہنما ہیں پی ٹی آئی کے عرفان سلیم صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے.